وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Respected viewers, we have started a series, Ramadan's Preparation, because Ramadan is around the corner. It can start, inshallah Rahman, within 2 weeks or even lesser than that. So it is our civic duty and responsibility that we do prepare something for Ramadan, as this is one of the beautiful gift and a guest from Allah subhanahu wa ta'ala. We have spoke about so many preparations, and inshallah today I will talk about one more, and that is connect your heart with masajid, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Aizan Islamiyya, बात कर रहे हैं रमज़ान की तैयारी की, और उसमें सबसे अहम एक और तैयारी है कि अपने दिल को मस्जिदों से जोड़ दें. ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक के पहले दिन अचानक से 100, 200, 500, 1000 लोग मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद भी घबरा जाए, ये कौन से लोग हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अभी से मस्जिद को भर दें और रमज़ान के बाद ये अमल कंटिन्यू रखें. हैरत की बात है, you might have noticed that on Friday prayer we do have 500 people, and right after the Friday prayer, the first prayer comes, it's Asr Salah, we do not even see 10, 20 people. I don't know who are they and where they come from and where they do go. जुमा की नमाज में 500 लोग होते हैं और जुमा के दिन असर की नमाज में 5-50 लोग भी नहीं होते, 5-10-20 लोग भी नहीं होते. ये अचानक से इतने लोग आते कहाँ से, कहाँ चले जाते हैं? मेरे अज़ीज़ान इस्लामिया, आप भी जानते हैं हम अपनी ही बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ. मसाजिद को आबाद रखें और हम पर हर एक नमाज फ़र्ज है, लिहाजा अपने हार्ट को, अपने दिल को मस्जिदों से जोड़ दें. मेरे अजीज साथियों, so how we can connect our heart with the masjid? You start visiting very often, you stay there more often. यानी कि आप मस्जिद जाएं भी ज़्यादा और रुकें भी ज़्यादा. जैसे आप फजर के लिए गए, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तो अब पहले हम ये करते थे सलाम फेरी दुआ की निकल गए, अब हम रुकें और इशराक पढ़ के निकले. तकरीबन ये 40-45 मिनट्स का जो गैप है ना, इसकी वजह से आपका दिल मस्जिद से भी जुड़ा रहेगा, मस्जिद में बैठने पर सवाब मिलेगा, कुरान मुक़द्दस की तिलावत अगर करेंगे तो उस पर सवाब मिलेगा, और जो फजर से लेकर जो इशराक तक रुकना है, इस पर जो रिवॉर्ड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वारिद हुआ है वो आपको मिलेगा. प्लस ये कि आप वहां पर अगर बैठे हैं, कुरान नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो दीगर औराद व वज़ाइफ करें, जो सुबह के औराद व वज़ाइफ है वो करें. और अगर वो भी ना कर सके, so just by sitting there, when you go for Fajr, stay there till Ishraq and just sit there. You can either read Quran, do awrad wa wazaif, do dhikr, tasbih, tahleel, anything. But if you are doing nothing, just sitting in the house of Allah subhanahu wa ta'ala can give you reward, and we cannot even imagine how much reward we are going to get, inshallah. So that is the first thing we have to do. दूसरी चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ने की आदत डालनी, वो भी मस्जिद जाकर. कोशिश ये करें कि वी डू प्रे आर इशराक, तहज्जुद, क़यामुल लैल, चाश्त, सलातुल हाजत, other nawafil after Zuhr prayer, nawafil after Maghrib prayer, nawafil after Isha prayer. Do pray in the masjid so you can stay longer in the masjid, so your heart get connected with this beautiful house of Allah subhanahu wa ta'ala. It is all about mentality. When people, their heart several times get connected to the gymnasium, what they do, they want to stay there longer, right? And that happens to anywhere. सिर्फ आपको अपना दिल लगाने की देर है. जब आप किसी चीज के साथ अपना दिल जोड़ लेते हैं तो खुद ब खुद आप वहां ज्यादा रुकना चाहते हैं, पसंद करते हैं. इसीलिए अल्लाह के घर से अपना दिल जोड़ें. ये वो लोग होंगे जिनको कल बरोज़े क़यामत अर्श का साया मिलेगा. यौम ला ज़िल्लु इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, जिस दिन अर्श का साया किसी को नहीं मिलेगा, उस दिन उस शख्स को मिलेगा जो जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होता है. अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. हम तीसरा काम कर सकते हैं जिससे हमारा दिल मस्जिद से जुड़ा रहे. We can organize things in the masjid, we can assist people in the masjid, or we can help in the masjid. How we can do? We can paint the wall, we can do any kind of assistance in electronic works, fixing the microphone or the carpet cleaning or the dusting, anything. यानी कि आप मस्जिद से अपना दिल मजीद इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि जितना देर आप बैठते हो,
پڑھ نہیں رہے ہو یا پڑھ کر بھی کبھی کبھی انسان بہت دیر پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے، آپ کھڑے ہوں، ایک گیلا ٹاول لیں اور ڈسٹنگ شروع کر دیں، کھڑکیوں کی صفائی کر دیں، کارپیٹ کی صفائی کر دیں، آپ ویکیوم کر دیں مسجد کو، مسجد کی صفائی کر دیں، مسجد کی سیڑھیوں کی صفائی کر دیں، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مسجد کے پنکھوں کی کیا حالت ہے، کتنی لائٹس کام کر رہی کتنی نہیں کر رہی۔ تو رمضان آنے سے پہلے آپ پوری طریقے سے تیار ہو جائیں، اوپر نیچے جہاں جہاں بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں خود کریں۔ کریٹ اے گروپ آف پیپل، create a group of people, call youth and youngsters, your own children, take them to the masjid so everybody can clean it inshallah rahman۔ ایک لوگوں کا گروپ بنائیں، مسجد میں ان کو لے کر، اپنے خود کے نوجوان بچوں کو ان کو لے کر جائیں، بھتیجوں کو، سب کو بلائیں اور بولیں مسجد آج صفائی کرنی ہے، 2 ہفتے میں رمضان شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، سب لوگوں کو بلا کر مسجد کی اچھی طریقے سے صفائی کر دیں۔ اس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کتنے بلب کام نہیں کر رہے ہیں، کتنی جگہ پر تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہے۔ وضو ایریا میں آپ کو معلوم ہے مسلسل پانی یوز ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ کئی جم جاتی، جو بزرگ اچانک آتے ہیں، لوگ جو رمضان میں آتے ہیں پہلے نہیں دکھتے تو ان کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کی اچھی طریقے سے صفائی کریں۔ ٹوائلٹ باتھ روم میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ دیکھیں۔ رمضان المبارک میں آپ کو معلوم ہے ایک ہی توال بار بار یوز ہوتے رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ میں نہیں ہوتا لیکن انڈیا پاکستان میں نے دیکھا ہے، تو وہاں پر آپ اس کا جو الٹرنیٹو سولوشن ہے وہ دیکھیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے توال رکھیں، ایک بندہ یوز کرے اور یوز کرنے کے بعد اسے ایک دوسرے ڈبے میں ڈال دیں تاکہ دوسرا اسے استعمال نہ کرے۔ یہ میں نے ملاوی افریقہ میں دیکھا ہے، ان کے پاس 100-150 چھوٹے چھوٹے توال نیپکن کی شکل میں ہوتے ہیں اور ہر نماز کے بعد وہ اسے اوپر لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اچھی کڑک دھوپ ہوتی ہے اور وہ سوکھ کر واپس صحیح ہو جاتے ہیں، دھونے کی بھی بار بار ہیڈک نہیں، ہفتے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ وہ دھوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کرے تاکہ آپ کا بھی دل مسجد سے جڑے رہے اور آپ کے بچوں کا بھی دل مسجد سے جڑا رہے۔ اب بات وہ سسٹرز جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ تو سب مردوں کے لیے، ہم کیا کریں؟ آپ بھی اپنا دل مسجد سے جڑے۔ آپ انڈیا پاکستان میں رہتی مثال کے طور پر تو مساجد نہیں جا سکتی، الحمدللہ امریکہ یورپ میں یہاں پر مساجد اور خواتین کے لیے بھی ہر مسجد کا ایک بہت بڑا حصہ لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر کچن بھی ہوتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر آتی ہیں، ان کی فرینڈشپ بھی مسجد سے جڑی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے واٹس ایپ گروپ پر ماشاءاللہ نیو جرسی میں بہت خواتین جڑی ہوئی ہمارے اولڈ برج علاقے کی، اور جب بھی مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں صرف فلائر ڈال دیتا ہوں اس واٹس ایپ گروپ پر جو لیڈیز کا ہے کہ اس مسجد کی میں اتنی تاریخ کو مسجد میں پروگرام ہے۔ وہ سسٹرز آپس میں سب بات کرتی ہیں اور طے کر لیتی ہیں کہ میں چکن قورمہ لا رہی ہوں، میں بریانی لا رہی ہوں، میں فلاں لا رہی ہوں، اس طریقے سے سب کھانا وہ طے کر کے مسجد کو آباد کر کے رکھتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو انڈیا میں رہتے ہیں اور ظاہر مساجد میں جاتے نہیں ہیں اور ماحول نہیں ہے، تو عزیزان اسلامی وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حصے کو رمضان آنے سے پہلے تیار کریں کہ یہ میرے لیے مسجد بیت ہے، یعنی گھر کی مسجد، چھوٹا سا ایک ٹکڑا چن لیں، وہاں پر ہر نماز پڑھیں، وہاں پر اپنا مصلی رکھ لیں، کلیننگ کر لیں، عطر تسبیح وغیرہ سب کچھ رکھیں، پڑھیں، قرآن وغیرہ کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں اس جگہ کا ادب کرنا ہے کیونکہ یہاں میں نماز پڑھتی ہوں، یہاں کھیل کود نہیں کرنا۔ دیٹس ہاؤ آپ بھی اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم چیز ہے انشاءاللہ الرحمن، وہ اس ویڈیو میں نہیں، کبھی میں صرف مسجد کا کیا کام ہوتا ہے اس پر بیان کروں گا۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں مسجد مطلب صرف نماز پڑھنے کی جگہ، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ میں مسجد کا مطلب صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتا، بلکہ مسجدوں میں یہاں پر رشتے ہوتے ہیں، مساجد میں یہاں پر جو ہے نا نکاح ہوتا ہے، مسجدوں میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، یوتھ کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسجد کا وہ کردار ہوتا ہے جو کردار رسول پاک کے زمانے میں دیکھنے کو ملتا تھا کہ حضور تیر اندازی بھی مسجد میں سکھا رہے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا تو وہ بھی مسجد نبوی میں سالو کر رہے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل تو بھی مساجد میں سالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حضور کے زمانے میں ہوتی تھی۔ آج بندہ ان چیزوں سے ہٹ گیا ہے، اس کے لیے وہ پیسے دے کر دوسروں کے پاس جاتا ہے، جبکہ ہر مسئلے کا حل مسجد میں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، اور اکثر مسائل کا حل جو نا آپ کی مسجد کے امام کے پاس ہوتا ہے، آپ خالی چلے جائیں اس کے پاس میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، آج سے نمازیں بھی پڑھیں، نمازیں مسجد میں جا کر پڑھیں اور مساجد کو آباد کریں، اولاد کو لے کر جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی تعظیم ہمیشہ اپنے دل میں اول جانیں اور رمضان کی تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔